औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जर्नलिज़्म में जब हम लोग आज से 23-24 साल पहले तो आए थे, तो हमारे जो साथीज़ा थे उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हमें, जो बहुत कुछ निसाब के किताब से जो जर्नलिज़्म है वो असल प्रैक्टिकल जर्नलिज़्म जो है वो किताबों से काफ़ी हद तक बाहर ही है। प्रैक्टिकल जर्नलिज़्म वो थ्योरीज़ तो आपको बता देती हैं किताबें, लेकिन प्रैक्टिकल जर्नलिज़्म जो है वो आपको किताबों में नहीं मिलता। प्रैक्टिकल जर्नलिज़्म जो है वो आपको सीखना पड़ता है आके, और अब तो वो रवाज इतना नहीं रहा है, सीखने सिखाने का ना रवाज रहा है, ना सिखाने वाले रहे, और ना ही ज़्यादा जो मसला है वो सीखने वालों की तरफ से है कि सीखने वालों में सीखने की जो है वो ख्वाहिश नहीं है और वो सीखना नहीं चाहते, और उनके लिए वो ये ख़ासा मुश्किल इस चीज़ को होता है का इस चीज़ को तस्लीम करना कि वो जो है वो यानी कि नामुकम्मल है। they think they are a perfect persons। so उसमें जो मेरे हमारे जो दौर के जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं या दूसरे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको याद होगा कि एक चीज़ जो है वो सिखाई जाती थी, वो थी कि कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है या स्टेटमेंट है या कोई भी चीज़ है, तो उससे मुताल्लिक जो है वो आप उसका अगर एनालिसिस उसका सही मानों में करना चाहते हैं, तो आप उसका जो है फेस एक्सप्रेशन और उसके अल्फाज का चुनाव और उसका जो एक बैक रिकॉर्ड होता है वो भी सामने रख के चलना होता है कि टोन जो थी, जो एक लहजा होता है या जो एक्सप्रेशन होता है, लफ्ज़ का भी होता है और चेहरे का भी होता है। तो चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ बता रहा होता है, और आवाज़ के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी बहुत कुछ बयान कर रहे होते हैं। आज एक और वीडियो मुझे माज़रत उस्ताद मोहतरम से क़िबला मुस्लिम बुखारी साहब से, उन्होंने मुझे आज कॉल की। उन्होंने कहा कि फ़लाँ साहब जो है वो, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा जो है वो छोकरा जो है वो मेरे पीछे पड़ा है, और ये सीज़ फायर, मैंने जी सीज़ फायर का तो मैंने कहा जनाब अली मसला ही कोई नहीं, हज़ूर हम दस्त बदस्ता हाज़िर हैं, तो हुक्म करें तो हम जनाब सब कुछ डिलीट कर देते हैं, हम ज़ुबान बंदी कर लेते हैं, फिर और क्या हो सकता है। उस्तादों के इख्तराम में तो हम गर्दन भी कटवा सकते हैं उस्ताद के लिए। तो खूबी है बुखारी साहब की एक कि बतौर मैंने उनके साथ एज ए रिपोर्टर काम किया, वो मेरे एडिटर रहे, तो उनमें खूबी है, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी स्टोरी या जो तुमने कहा है वो ठीक है, पक्के हो, और आप अगर उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप बिल्कुल आपकी स्टोरी ठीक है और आप उसके ऊपर पक्के हैं, जमे हुए हैं, और उसके बाद फिर उसको रोकना, मालिक के भी बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे बुखारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया कि वो फिर मालिक के भी इख्तियार में नहीं रहता, वो इस पाए के एडिटर हैं। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि मैं उनका शागिर्दों में से हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ के पुल बांध रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए नहीं मैं आया हूँ। मेरी जो उनसे कन्वर्सेशन हुई, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मामला, तो फ़लाँ साहब ने ये कहा। मैंने कहा जी बात ये है सर कि ये इशू इस तरह है, और ये यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये इतने अरसे से ये, और मैंने कहा जी फिर दूसरे नंबर पे मैं कहा जी मेरा
وہ کیا کہتے ہیں کہاں جو ہے وہ ہم جیسے خاک نشیں ہیں اور کہاں وہ جو ہے وہ تخت نشیں ہیں، تو ہمارا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے لاکھوں کروڑوں ویورز ہیں، ہم جو ہے وہ معمولی سے ایک جرنلسٹ ہیں، تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے اپنے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز کے لنکس بھیجو جو قابل اعتراض تھی، تو وہ میں نے بھجوا دیا ان کو۔ انہوں نے وہ لنکس دیکھنے کے بعد مجھے ایک میسیج واٹس ایپ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیری آن، اٹس اوکے۔ گزارش یہ ہے کہ آج پھر میرے وہ انتہائی قابل احترام، میرے بہت ہی محترم ہیں میرے وہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھاری ہیں، وہ بطور ایڈمنسٹریشن میں ہو رہے ہیں اور بطور بیوروکریٹ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے اور بہت گہری نظر ہے ان کی اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، یہ وہ سارے کچھ معاملات میں، اور بلا شبہ کہ مذہب کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ ان کا جو علمی جو وسعت ہے مطالعے کی جو ان کی، وہ اس کو ہم جو ہے وہ نہیں اس کو کر سکتے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں کچھ معاملات میں جو ہے وہ میں اس لیے ڈیفر کرتا ہوں کہ وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ نہ نالج سے ریلیٹڈ ہے نہ وہ کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ میں نے بیسک جو ابھی بات کی ہے کہ جو صحافی کی ایک تربیت ہے کہ بھائی آپ نے جو فیس ایکسپریشن ہے اور جو اس کے جسٹس ہے اس شخصیت کے، جو بھی بول رہی ہے، پریس کانفرنس ہے یا بیان ہے یا ویڈیو ہے، کچھ بھی ہے، تو صحافی خالی الفاظ پہ دھیان نہیں دے رہا ہوتا، وہ ایک ٹائم میں جو اگر وہ صحافی ہے تو وہ ایک ٹائم میں اس کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے نفسیاتی پہلو کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے، اس کے شخصی پہلو کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شخصیت یہ کیسی ہے، اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو ماضی میں جس موضوع پہ یہ بول رہا ہے اس کا سٹانس کیا رہا ہے، ٹون کیا رہی ہے اس کی، پھر وہ اس کے فیس ایکسپریشنز کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس کے الفاظ اور اس کے تاثرات میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ یہ ایک انالیسز اسی کا نام ہے، اسی سے صحافی بہت کچھ انالائز کرتا ہے۔ تو انہوں نے آج ایک اور ویڈیو ان کی آ گئی، وہ تھی کہ جی 20 جنوری سے پہلے جو ہے وہ نیوکلیئر وار شروع کرنے جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ آئی ایم شاکڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پینٹاگان کی طرف سے ایک ورژن آ گیا، پینٹاگان کی طرف سے ورژن آنے کے بعد علاوہ ایک جو ہے وہ جو ورژن آیا ان کے 10 سابق ڈیفنس سیکرٹریز اور فوج کے سربراہان کے 10 سے جو واشنگٹن پوسٹ میں جو آرٹیکل آیا، اس میں بھی وہ بھی ورژن جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا پینٹاگان کا، اور کیٹیگریکلی انہوں نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ ایسا کوئی حکم کمانڈر ان چیف کا جو آئین کے خلاف ہوگا وہ نہیں مانیں گے، وہ اس کو رد کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کل رات ان کا دن تھا امریکہ میں، ہمارے یہاں رات تھی، تو ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے، بلکہ آج ارلی مارننگ میں جاری ہوا، اور وہ ویڈیو پیغام جو تھا وہ چونکہ اس کو میں یہاں پر کاپی رائٹس کی وجہ سے، یہ کافی سارے مسائل ہیں یوٹیوب پہ، تو کاپی رائٹس کی وجہ سے میں اس کو ویڈیو پیغام کو تو میں آپ کو نہیں اس کو چلا سکتا ان کے ٹیوٹر سے۔ شاید میں کوشش کروں اگر مجھے اگر کوئی طریقہ مل گیا کہ میں اس کی آڈیو لے کے اور ان کی کسی تصویر کے ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو سنوا دوں۔ اس میں جو انہوں نے
ایک بات کہی ہے وہ ان کا ایک ٹوٹل جو ہے وہ چند منٹ کا جو ہے وہ بیان ہے. اس کا ڈوریشن جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا، اور اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے، ایک تو انہوں نے بڑا اس بات کو جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا. انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ جی تشدد پہ وہ یقین نہیں رکھتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو لوگ ملوث تھے ان کے حامی، ان سے انہوں نے برات کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا یہ امریکن اقدار نہیں ہے. اور چوتھی جو ایک پنچنگ لائن تھی وہ یہ تھی کہ ہم نئی انتظامیہ کو جو ہے وہ اقتدار پرامن طریقے سے سونپنے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہ انہوں نے ایک اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ان کا ایک سٹانس رہا اتنے عرصے تک، اس کو بیلنس کرنے کے لیے آئی تھنک کہ انہوں نے یہ اضافی جملہ کہا کہ ہمارے جو تحفظات ہیں یا جو ہمارے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، اور ہم بڑے بوجھل دل سے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور 20 کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو اقتدار کیا منتقلی ہے وہ ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک جو ہے اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے. وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ یعنی کہ آج 8 ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 2 دن سے ایک مطالبہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ زور پکڑ رہا تھا امریکہ کے اندر کہ جی مواخذہ جو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جو کچھ ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا مواخذہ جو ہے وہ کیا جائے. اب ایک مواخذے کی جو ہے وہ پہلے اس سے وہ بچ گئے کیونکہ سینٹ میں میجارٹی کی وجہ سے، لیکن اس بار جو ہے وہ بچنا ناممکن تھا. تو اس لیے اب ان کے حالانکہ اب ان کے جتنے زیادہ میجارٹی فی الحال یعنی کہ ان کی جو سینٹ میں تھی جو کہ اب نہیں رہی، لیکن پھر بھی ایکول اس وقت برابر کے ووٹ ہیں تقریباً. ایک سیٹ کا رزلٹ ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. جارجیا کی ایک سیٹ کا کلیئر ہو گیا، اور وہ سیٹ بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو جاتی ہوئی نظر وہ کافی حد تک اس کے بہت زیادہ یعنی کہ ان آفیشیلی اس کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کو چلی گئی، لیکن آفیشیلی جو ہے وہ ابھی تک اس کو اسٹیٹ نے اس کو نہیں کیا ویریفائی. تو اگر اسٹیٹ ویریفائی کر دیتی ہے تو پھر یہ برابر دونوں کی سیٹیں آ جائیں گی، اور پھر جو ایک فیصلہ کن جو معاملہ ہوگا، ووٹ ہوگا، وہ فیصلہ کن ووٹ ہوگا وائس پریزیڈنٹ کا، جو کہ سینٹ کو ہیڈ کرتے ہیں آئینی اعتبار سے. اچھا، اس میں یہ جو اس ویڈیو میں اصل میں وائس سے زیادہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ویڈیو وہ دیکھے جائے. میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ان کے ٹویٹر کا، اس کو ذرا دیکھیے گا کہ ان کے جو فیس ایکسپریشنس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ میل نہیں کھا رہے ان کے الفاظ سے. وہ ایک چند منٹ کی جو ایک تقریر ہے وہ ایک شکست خوردہ ایک ایسے انسان کی ہے جو کل تک بالکل ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب وہ شکست خوردہ ایک شخص کی وہ ایک تقریر کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ان کے پاس سامنے ان کے اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں، اس میں امریکن کچھ ذرائع ابلاغ کے لوگوں کا جو رپورٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی اپنی جو پارٹی ہے جو ریپبلکنز ہیں ان کی سینئر قیادت کی طرف سے ایک بڑا کلیئر کیٹیگریکلی ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا کہ جناب علی آپ یا تو اس معاملے کو جو ہے یا تو آپ جو ہے وہ 15 دن کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں، اور جو ہے وہ پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ آپ دے دیں وائس پریزیڈنٹ مائک پینس کو، جو اگلے 12-13 دن رہ گئے. اور دوسرا جو ایک پریشر تھا وہ تھا جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آرٹیکل آئینی ترمیم جو ہے 25ویں آئینی ترمیم
اس کا. تو 25ویں آئینی ترمیم تو شاید اس کا نہیں استعمال ہوگا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل خاموشی سے رہیں گے، اور وہ یہ ٹائم جو ہے وہ ان کے بہت سارے ان کے بہت قریبی ساتھی، کل یہ 6 جنوری کو جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کے بہت سارے قریبی ساتھی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. سینٹ کے اندر یہ پوزیشن ہے کہ ان کے اپنی جماعت کے صرف 7 ووٹ ان کو ملے ہیں، 92 ووٹ خلاف گئے ہیں سینٹ میں. تو یہ سچویشن ہے اوورال. تو یعنی یہ سوری میں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے کہ 7 ووٹ جو ہے یہ ان کے وہ 7 ہیں جو ان کے حق میں رہے. اچھا، اس وقت کا سچویشن یہ ہے 2 دن کے اندر جو صورتحال بدلی ہے، 2 دن کے اندر صورتحال میں کہ میزری سے جو ہے اپنا سینیٹر جاش ہالی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ان کے ساتھ اب اس وقت کھڑا نظر نہیں آتا. اچھا، جاش ہالی کے بارے میں بھی آج ہی جو ہے وہ ایک نئی موو ایک آئی ہے کہ جو کانگریس میں انہوں نے ایک بدتمیزی کی. انہوں نے کچھ جو نو منتخب اراکین تھے جو پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے تھے ڈیموکریٹس کے، تو ان کے اوپر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ جو ہے وہ ہال کو خالی کر دیں اور آپ کو رائٹ نہیں ہے یہ وہ بلا بلا بلا. اسپیکر اور چیئرمین جو ان کے سینٹ ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. تو پاسبلی کہ وہ بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ تو سچویشن ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان 13 دنوں کے اندر، میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ جون تک جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے. جون تک امکانات کی وجوہات بھی میں نے کل بیان کر چکا ہوں، وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ویڈیو کا لنک. اس کی وجوہات بھی بیان کر چکا ہوں کہ جون تک کیوں نہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. اب چلتے چلتے ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک انتہائی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ جو پیش آیا، میں اس کے اوپر میں ذرا دل دکھا دینے والا ہے کہ وہ بیچارے 10 یا 11 مزدور، کوئی 10 کہہ رہا ہے یا کوئی گورنمنٹ کہہ رہا ہے 10 کہہ رہی ہے، میڈیا 11 کہہ رہا ہے، وہ 10 تھے یا 11 تھے جتنے بھی تھے، کہ وہ مزدور بیچارے جو ہے ان کو سوئے ہوئے مزدوروں کو اٹھا کے لے کے جا کے ان کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ان کو گولیاں مار کے ان کو شہید کر دینا، ان کو مار دینا، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس سے بھی زیادہ شرمناک اور افسوسناک ہے اس کے اوپر سیاست کرنا. اس کے اوپر ایشو کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے بھی ایسے معاملات پیش آتے رہے ہیں، اور اب ٹائم آ گیا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بہت کھل کے اس معاملے کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ بہت سارے یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپریٹ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، کہاں پہ آ کے رکتا ہے، کہاں سے فنڈنگ آتی ہے، کہاں سے لوکل جو سارے معاملات چلتے ہیں، یہ کافی حد تک نالج میں ہے. تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو ٹریس کرنا، اس کو جو ہے وہ اس تک پہنچنا. بلوچستان کی حد تک میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا بہت اہم رول ہے اس میں، کہ وہ اس میں ایک مہربانی اس قوم کے اوپر خدا را پرائم منسٹر عمران خان بھی، اور جو ہے اپنا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ ایک مہربانی گرج ہے اس قوم کے اوپر، احسان ہوگا ان کا اس قوم کے اوپر. ایک تو بلوچستان میں عام معافی کا اعلان، دوسرا فاٹا میں عام معافی کا اعلان. ہم نے غیر ضروری طور پر
ہم نے دوسروں کی جان کو اپنے گھر میں لا کر اور غیر ضروری فوجی آپریشن سے ان ایریاز کو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ نقصان ہم نے اپنا خود ہی کیا، ہم نے اپنے گھر میں آگ خود ہی لگائی ہے۔ تو اب ہمیں اس آگ کو بجھانا بھی خود ہی ہے، باہر سے کسی نے نہیں آنا، نہ کوئی آ کے بجھائے گا۔ باہر سے تیل ڈالنے والے تو آئیں گے لیکن بجھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے جو ہے یہ سوچنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں، غور کریں، اور بلوچستان میں بھی اور سابقہ جو فاٹا کے جو ہے علاقے، ان میں بھی عام معافی کا اعلان کر دیں۔ اور یہ ایک کافی آپ کو بھی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، میں جنرل صاحب سے مخاطب ہو کے بات کر لیتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ افغان جہاد کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ جو تھے عرب مجاہدین اور دوسرے جو مجاہدین تھے، وہ کس طرح آئے تھے، ان کو کس طرح آباد کیا گیا، کیسے وہ آباد ہوئے قبائلی علاقوں میں۔ یہ لمبی داستان ہے، سب کو اس کے بارے میں بہت طویل یہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کیوں کریں، اس کو جو ہے وہ ہم اپنے گھر کے اندر آگ جو ہے وہ ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ ہم نے اپنے گھر میں جو ہے وہ آگ، اس کو جو ہے وہ اب بجھانا ہے۔ ہم نے اس کو جیسے بھی کر کے، کیونکہ یہ دوبارہ ایک وہ 90s کی، میں نے 2000 کا 90s کے اینڈ کا جو فرقہ وارانہ فسادات کا جو دور ہے، وہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ بہت جانیں گنوائیں ہم نے، بہت خون بہا، لیکن اب خدا کے لیے اب جو ہے وہ اس کا حل، اور اس کا صرف حل ہی نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں اس کو روکنا ہے۔ چاہے وہ میرے ہزارہ برادری، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، شیعہ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ پہلی جو چیز ہمیں جوڑتی ہے وہ اسلام اور کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن اور اللہ۔ یہ چیزیں ہمیں آپس میں یہ اتنا مضبوط یہ ہمیں جوڑتی ہیں کہ ہمیں ان کو، جب سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس جو ہے ہمارے میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو ذرا ان کو پکڑ کے بھی دوبارہ دیکھ لیں، شاید کوئی فرق آ جائے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، وہ اب کافی جو ہے وہ ذرا کھل کے بات کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ افغان گورنمنٹ ہے اور جوکس جو بیٹھے ہوئے ہیں کابل کے اندر، ان سے بھی ذرا دو ٹوک انداز میں بات کرنے کی جو ہے وہ ٹائم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیوں دب کے بات کرتے ہیں، ہم کیوں دب کے رہتے ہیں۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، افغانستان ہم سے جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھائی مانتے ہیں ان کو، ہمارا بھائی ہیں وہ، افغان ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن وہاں پر وہ کس لیول تک انڈیا نے جو کام کیا، مجھے بھی کچھ افغان دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے لاہور میں ہی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ افغانستان کے اندر انہوں نے پروپیگنڈا اس حد تک پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ نفرت پھیلائی ہے کہ جو آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ تو ہم نے یہ موقع کیوں فراہم کیا؟ ہمیں ذرا ماضی میں جا کے اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ کیا کیا غلطیاں کی۔ ہم نے سفیر تک اٹھا کے حوالے کر دیا، ہمارے جو ہے وہ فضائی اڈوں سے اور ہمارے جو ہے وہ ملٹری بیسز سے جو ہے وہ جہاز اڑ کے جا کے وہ افغانوں کے اوپر خچے اڑاتے رہے اور معصوم شہریوں کو مارتے رہے۔ تو ہمیں کیا ملا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا،
امریکہ کی طرف سے ہمیں دھتکارا جا رہا ہے، اور افغانی جو بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں، جو مسلط جوکرز جو ہیں، وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان معاملات کو جو ہے اب سیٹل ڈاؤن کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب اس میں میری جو اطلاعات ہیں، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ روس کی انوالومنٹ بھی ہے، اور روس ہی وہ ملک ہے جس نے بہت حد تک ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ایران اور روس نے مل کر شمالی اتحاد اور افغان طالبان کو جو ہے وہ بٹھانے کا ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ. تو اس کے بہت سارے ادوار چل چکے ہیں ان مذاکرات کے. تو امید ہے کہ اس کے بڑے اچھے نتائج جو ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ روس کا ایک انٹرسٹ یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ روس چاہتا ہے کہ اسے جلدی سے جلدی گرم پانیوں تک رسائی جو ہے وہ مل جائے، جو کہ ہم نے یہ ایک تاریخی ہم نے غلطی کی ہوئی ہے، اور وہ بہت بڑی غلطی تھی. آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بلا وجہ جو ہے وہ اس وقت بھی افغان جو جہاد کے نام پر ہم نے اس ایک جنگ میں یا دو طاقتوں کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا کر ہم نے اپنا جو ہے وہ اس کو بیڑا غرق کر لیا. اور آج جو ہے وہ ہم معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں کبھی ٹیررسٹ ایکسپورٹرز کہا جاتا ہے، کنٹری کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا روگ اسٹیٹ کہا، پتہ نہیں کیا کہ ہمیں جو ہے وہ القابات دیے جاتے ہیں. کبھی ہمارے سروں پہ کبھی FATF کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں. وہ ایک تجویز یہ ہے کہ جتنی بھی جو جیسے لاہور میں LDA ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح جتنی بھی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں مختلف شہروں کے اندر، اسلام آباد میں CDA ہے، کراچی میں KDA ہے، فیصل آباد میں FDA ہے. تو اسی طرح جن بھی ایریاز میں جو بھی سرکاری ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، ایک تو یہ ایک پابندی لگا دی جائے کہ کوئی بھی مسجد جو ہے وہ مسلک کے نام کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگی رجسٹرڈ. اس کو بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مخصوص مسلک کو، ہم نے اس کو اگر مسلک کو ختم کرنا ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اس کا ایک ابتدائی جو ہے وہ سمجھنے ایک زینہ ہے. اس کے اوپر پہلا قدم ہے ہمارا کہ ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں کہ جی مدارس یا مدرسہ یا مسجد وہ کسی بھی مخصوص جو ہے وہ مسلک کے نام کے اوپر جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی، اور جو آلریڈی موجود ہیں ان کو جو ہے وہ اگر وہ نام ان کے اس طرح کے ہیں یا وہ مخصوص کسی اس کے نظریے کا پرچار کرتی ہیں یا اشتعال انگیزی کوئی پھیلا رہا ہے، تو اس کو ان سے کنٹرول سے لے لیا جائے، کیونکہ وہ سرکاری زمینوں پہ بنی ہیں. یہ جتنی بھی اتھارٹیز کی جو جگہیں ہیں وہاں پر جو پبلک بلڈنگز کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں، اس اسکیم کی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اسکیم کی وہ کمیونٹی کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ کمیونٹی کی وہ ان کی جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جگہ جو ہے وہ اگر لاہور ہے تو لاہور میں اگر LDA کی اسکیم ہے تو LDA وہ جگہ واپس لے کر کسی اور کو وہ جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر دے سکتی ہے اس کو. اسی طرح اگر یہ رجسٹریشن اگر یہ ان کو ہمارے چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ براہ راست جیسے یہ عرب کنٹریز میں کہ براہ راست آپ انڈر کنٹرول کر دیں جو ہے محکمہ اوقاف کے، کہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مکمل تمام ہر صوبے میں اور اس کو ضلع کے لیول پہ لے کے آئیں. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ چرچے تو ہم نے بھی بہت سنے تھے اس وقت، بہت باتیں ہوتی تھی PTI گورنمنٹ آنے سے پہلے کہ لوکل گورنمنٹس کا یہ بڑا رٹ لگاتے تھے. لیکن افسوس کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح کہ PMLN یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ خوفزدہ تھی لوکل باڈیز سے، یہ بھی ہمیں اسی طرح خوفزدہ نظر آتے ہیں. تو لوکل باڈیز بنیادی طور پر آپ لوکل باڈیز کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. لوکل باڈیز اسٹرینتھن ہوں گی، وہ اپنے اپنے ایریاز میں ان کو یہ ذمہ داری دیں، اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر
وہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھائیں، اور وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر وہ اسپیسیفائڈ کریں کہ جناب یہ یہاں پر کتنی مساجد ہیں، کس کس کے رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ پر اسکیئر کلومیٹر کے حساب سے بھی جو ہے وہ ایریاز جو ہیں آپ مثال کے طور پر میرے علاقے میں ایک کالج کی جگہ تھی، اس کو یہ کہہ کر پچھلے گورنمنٹ دور میں بچیوں کے کالج کی جگہ کو کہ جی یہ اتنا ڈسٹنس ہے، فلاں اتنے ڈسٹنس پہ کالج موجود ہے لڑکیوں کا، تو وہ چند میٹر کا فاصلہ تھا، تو وہ چند میٹر کے فاصلے کی وجہ سے انہوں نے اس کو چینج کروا کے، اور اس وقت انہوں نے اس کو وہ جو ہے وہ بچیوں کے اسکول کی جگہ جو ہے وہ دے دی گئی اس کے لیے، جمنیزیم کے لیے۔ تو اگر سکولز کے جو ہے یا کالجز کا جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جی اتنا ڈسٹنس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا سکول یا کالج نہیں ہوگا، تو اسی طرح جس نے پڑھنی ہے نماز، جس نے پڑھنا ہے جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ تو اسے 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر بھی چل کے جانا پڑے گا تو چلے جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے۔ اور اس میں اسپیسیفائڈ کرتے ہیں کہ یہ اتنی آبادی کے لیے، یہ مثال کے طور پر میں رہ رہا ہوں، ایک بلاک ہے یہ، تو اس بلاک میں ایک مسجد ہونی چاہیے، اگلا بلاک ہے تو اس کی ایک مسجد ہونی چاہیے، ایک ہی مسجد۔ یہاں پر یہ ہے جو ہے 4-4 5-5 ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم دوسری چھوٹی آبادی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی مساجد ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کھلے عام۔ تو یہ منافرت جو ہے ہمیں اس کو روکنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو ہے افیکٹو جو ہیں وہ علماء کرام ہیں، اور ہمیں علماء کرام کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور ان کو آن بورڈ لے کے اس میں بہت سارے معتدل جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور ان کو آن بورڈ لے کے ہمیں اس ڈائلاگ کو شروع کرنا چاہیے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے کہ ہم ایک ٹھیک ہے ہمارا اپنا مسلکی اختلاف جو ہے، میرا جو ہے وہ میں اپنی ذات کی حد تک رکھوں، میرا اس کو دوسرے سے جو ہے وہ چاہے وہ اشاعت کی صورت میں ہے، چاہے وہ تقریروں کی صورت میں ہے، بہت سارا نفرت انگیز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اب دیکھتے ہیں، اور ادھر ادھر کتابوں کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ نفرت انگیز جو ہے وہ مواد پڑا ہوا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ رسالے اور کتب اور ان کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے، اور جو موجود ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے کہ یہ بین آئٹم ہے اور ان کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح تقاریر جو ہیں وہ جب اگر اس کے انڈر میں ہوگا، اوقاف کے انڈر میں، تو اس کا خطبہ جو ہے وہ محکمے کی طرف سے جائے گا۔ بس کہ میں نے آج تک اصلاحی موضوع کے اوپر، میں معذرت کے ساتھ علماء کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ، کہ میں جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں یا کبھی کبھار نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتا ہوں، اس مسجد کے باہر جو ہے وہ کوڑے کا ایک ڈھیر ہے۔ میں نے آج تک مفتی صاحب ہیں وہ، اور میں نے آج تک مفتی صاحب کو اس موضوع کے اوپر کبھی وہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا، تو وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے، لیکن یہ مسجد کے باہر یہ کوڑے کا اتنا بڑا ڈھیر کیسے ہے؟ تو اسی طرح ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے ہمسایوں کے حقوق، اس طرح ہمارے سوشل اتنا، ہمارا دین میں اتنی وسعت ہے، اتنا وسیع دین ہے۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پوری زندگی لگا رہے ایک عالم سیرت کے اوپر صرف بات کرنے پہ، تو وہ سیرت کی ختم نہیں ہوتی، دوسری باتوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کن جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہے وہ جان بوجھ کے کچھ اس طرح کے معاملات کو جو کہ متنازع معاملات میں آتے ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ میری ذرا یہ تجویز ہے کہ یہ اگر اس کی حد بندیاں کر دی جائیں کہ جی یہ ایک یونین کونسل میں اتنی مساجد ہوں گی، یا آبادی کے لحاظ سے اس کو کر دیں کہ یہ آبادی ہے تو اس میں اتنی آبادی میں اتنے آبادی کے اوپر اتنی مساجد ہوں گی۔ اب بہت بڑے بڑے کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں
میرے یہاں پر میرے گھر کے جو ایریا میں جو ہے وہ بہت بڑا کمپلیکس ہے، لیکن جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے. تو اتنی بڑا جو سٹرکچر ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک بار میں تجویز دے چکا ہوں کہ ٹفٹا اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو انوالو کیا جائے، ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور وہاں پر ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے ان کا جو ہے ان عمارتوں کا کوئی جو ہے وہ یہ اسلام میں اگر آپ سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں اور اسلام کو پڑھتے ہیں، یا آپ جو صحیح جو علماء کرام ہیں ان سے ذرا رجوع کر لیں، فرما لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیسیکلی کمیونٹی سینٹرز اور یہ ملٹی جو پرپس جو بلڈنگز اس کو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا مساجد کو. تو ہم واپس اس طرف جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے اور ہماری اصل کی طرف، اور ورنہ ہم اسی طرح جو ہے وہ رولتے رہ جائیں گے. اور پھر اگین وہی اپیل جاتے جاتے کہ یہ جو آگ ہے اس آگ کو ہم نے خود بجھانا ہے، یہ باہر سے کسی نے نہیں آنا. اب ہمیں اپنے جو ہے وہ ذرا ٹٹولنا چاہیے ہمیں اپنے دلوں کو کہ یہ کب تک ہم جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے، اور کب تک یہ سارے معاملات ہیں. اور دشمن کا تو کام ہے، اس نے جب اس کو موقع ملے گا وار کرنا ہے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا وزیر داخلہ صاحب کا بھی کہ بھارت، یا وزیر اعظم صاحب کا کہ بھارت جو ہے ان کی طرف سے یہ ہوا. بھائی دشمن جو ہے وہ تو اس کا کام ہے، اس نے تو آپ کے طاق میں رہنا ہے. اس کو جب موقع ملے گا وہ وار کرے گا. آپ نے کیا کیا کہ آپ اس وار کو روکنے میں، آپ اپنی خامیاں ڈھونڈیں کہ آپ اس وار کو روکنے میں ناکامی کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے محرکات کیا تھے، کیوں آپ ناکام ہوئے. یہ بہت غور طلب میری یہ گزارشات ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.